सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है और इसी महीने की 10 तारीख को जिगर गोशा रसूल जन्नती नौजवानों के सरदार फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यौम शहादत है। तो इसी मुनासिबत से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके मनाक़िब और महासिन का मुख्तसर ज़िक्र करूँ। चूँकि गुज़िश्ता जुम्मे में नहीं था, अगर होता तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुस्तक़िल जुम्मा पढ़ाता, और चूँकि अब अगला जुम्मा भी तकरीबन आशूरा है, गुज़रने के बाद ही है, या आशूरा वाले दिन ही है, तो इसी वजह से उससे पहले पहले चंद मारूज़ात आपके गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते हैं कि किस तरह वो मुसलमान हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हरम के अंदर जाकर रब्बुल आलमीन के हुजूर गिड़गिड़ाए और दुआ मांगी कि या अल्लाह इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, या अमर इब्न हशाम के ज़रिए या उमर इब्न अल-ख़त्ताब के ज़रिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह के अंदर जाकर रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगी, और अल्लाह ताला ने भी अपने महबूब की दुआ को कबूल करना था, और इन दोनों में से अल्लाह ताला ने किसका इंतखाब किया, वो भी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह। और जिस वक़्त इन्हें अल्लाह से मांगा गया उस वक़्त इनकी कैफियत क्या थी। काफिरों का और इसी तरह मुशरिकीन मक्का की मीटिंग करने का एक अंदाज़ होता था कि उनकी एक ख़ास जगह मखसूस होती थी जिसको दारुन नदवा कहते हैं। उसके अंदर वो शामिल थे सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी, और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, ये भी उनमें मौजूद है। उन्होंने मशवरा ये किया कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाया जाए, ताकि ये जो रोज़ बरोज़ इस्लाम की आवाज़ है ये दब जाए। ये जो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की सदाएँ हैं ये बंद हो जाए। तो कोई ऐसा मशवरा दिया जाए कि जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए हमारे रास्ते की रुकावट ख़त्म हो जाए। और उसमें रिवायत के अंदर आता है कि शैतान भी एक आदमी की सूरत में मौजूद था। अब मशवरा हुआ कि बताओ भाई, एक उठा उनमें से कहने लगा कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, मक्का मुकरमा से इनको निकाल दिया जाए, ना ये रहेंगे ना इनकी आवाज़ बाकी रहेगी, तो ना इनके मानने वाले कोई होंगे। तो शैतान ने कहा कि नहीं, तुम जानते नहीं हो कि ये कितनी शरीं ज़बान वाला है, ये कितने अच्छे अखलाक वाला है, और ये रब की बड़ाई बयान करता है, इसकी ज़बान में तासीर है। अगर इसे मक्का से जाने दे दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ये बाहर जाकर लोगों में ये दावत पेश करेगा, और जिसकी वजह से बाहर से ये लोगों को इकट्ठा करके जमा करके हम पे हमलावर होगा। चुनाचे कोई और तरकीब। तो एक और उठा, उसने कहा कि इस तरह करते हैं, इनको एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे, न खाएंगे न पिएंगे, तो इसी तरह अकेले तन्हाई में रहकर नऊज़ु बिल्लाह इनका ख़ात्मा हो जाएगा। तो शैतान ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ऐसे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानेसार ऐसे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ऐसे हैं। वो तो ये भी गवारा नहीं करते कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से टपकने वाला वज़ू का जो पानी है वो भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते। ये तो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तुम इन्हें महसूर कर दोगे, वो आकर इन्हें छुड़ा देंगे और फिर हम पर हमला आवर हो जाएंगे। चुनाचे कोई और तरकीब बतलाई जाए, ये तरकीब भी मुफीद साबित नहीं होगी। इतने में अबू जहल उठता है
ابو جہل یہ عمر ابن حشام کا لقب ہے، جس کے حق میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن حشام کو نہیں چنا۔ وہ عمر ابن حشام کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ مختلف قبائل کے نوجوانوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور مختلف قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو اکٹھا کریں گے اور ان سب کو بھیج دیا جائے گا، یک بارگی جو ہے ان پر حملہ آور ہوں گے، تو پھر اس کے بعد بنو ہاشم وہ پریشان ہو جائیں گے، اور جب وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے تو بہت سارے قبیلوں کے بہت سارے نوجوان ہوں گے، کس کس سے وہ مطالبہ کریں گے، کس کس سے وہ لڑیں گے، تو چنانچہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو شیطان لعین تھا وہاں پر ابلیس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اب اس نے بات کی نا قتل کرنے۔ جب یہ بات ہوئی تو عمر بن الخطاب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام میں ہی سر انجام دوں گا، میں اکیلے ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ چنانچہ اس ناپاک ارادے سے عمر بن الخطاب ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ راستے میں گئے، ایک صحابی ملے، صحابی نے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج جو آواز روزانہ مکے کی گلیوں میں اٹھتی ہے نا، اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دبانے کے لیے نکلا ہوں، میں اس کا قلع کما کر دوں گا نعوذ باللہ۔ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی تدبیر بھی کچھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب تدبیر کرنے پہ آتے ہیں تو انسان کی سوچ، انسان کی عقل وہاں پر متحیر ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہوا، کیونکہ اللہ کے تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ تو راستے میں گئے، صحابی نے کہا انہیں چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ خبر آئی ہے، پتہ چلا ہے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عمر غصے میں بڑے مشہور تھے، حالت کفر کے اندر ان کے اندر غصہ مزید بڑھا ہوا تھا، پھر بعد میں اسلام کے لیے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا وہاں اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن پہلے ان کے اندر ہر بات میں غصہ، بہادری کا عنصر۔ تو جب یہ بات سنی تو فوراً غصے میں بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، پہلے تو جا کر میں اپنی بہن کی بہنوئی کی خبر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنا ارادہ پورا کروں۔ جب وہ چل پڑا، واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ اندر قرآن کی آواز سنی، دستک دی، پتہ چلا کہ عمر آ گئے۔ تو بہن نے، وہ جو پڑھانے والے تھے، ان کو کہا کہ تم چھپ جاؤ۔ کتاب کو چھپایا گیا اور اس وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو عمر بن الخطاب نے پہلے بہن سے سوال کیا کہ اندر کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں پڑھ رہی تھی۔ عمر بن الخطاب غصے کے عالم میں آ کر اپنے بہن کو تھپڑ رسید کیا، اس زور سے تمانچہ مارا کہ بہن لرز اٹھی اور فوراً اسلام کی جو چنگاری دل کے اندر جل رہی تھی اس کا اثر ظاہر ہونے لگا، اور کہنے لگا کہ عمر، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اور تیرے اندر اتنی سختی ہے کفر کے معاملے میں، تو سن عمر، میں بھی تیری بہن، میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو اپنے کفر کے اندر تو اتنا سخت ہے تو سن لے کہ میں رب کا کلام پڑھ رہی تھی اور تیرے سامنے بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر بن الخطاب تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ عمر کے ہاتھ بہن کے اوپر اٹھ گئے، فوراً کہنے لگے اچھا مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے سامنے ہم اسے نہیں لائیں گے۔ کہا کہ نہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، اس کلام کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور تو چونکہ کافر ہے، اور کافر جب مسلمان بنتا ہے تو اس کے لیے پہلا جو ہے حکم ہوتا ہے وہ غسل کرنے کا ہوتا ہے، تو لہٰذا تو پاک ہو کر، صاف ہو کر اس کلام کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو بلا وضو چھونا حرام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا کہ اس کو نہ چھوؤ مگر پاک ہو کر،
पाकीज़ा हालत के अंदर कुरान मजीद को छूना चाहिए, कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। नापाकी के आलम में पढ़ना ये हराम है, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक कुरान पर दुआ देता है। ठीक है, बहरहाल ये तो एक अलग मसले की बात। तो कहा कि पहले गुस्ल कर, वो गुस्ल करने के लिए चले गए, गुस्ल किया, आए तो फ़ौरन वो जो छुपे हुए सहाबी थे ना, जो कुरान मजीद की तालीम दे रहे थे, वो भी आ गए। और वो इस वजह से आए क्योंकि उन्होंने रात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दुआ सुनी। तो दिल के अंदर ख्याल आया कि शायद उमर इब्न अल-खत्ताब के हक़ में ये दुआ कबूल हो गई है, फ़ौरन आए। तो रिवायत के अंदर आता है कि उमर इब्न अल-खत्ताब ने फ़ौरन कहा कि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। तो अब सूरह ताहा की आयात सुनाई, सूरह ताहा की आयात पढ़ी। जिस तरह वो पढ़ते चले गए, सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल जो है वो मौम हो गया। फ़ौरन कुरान की तरफ वो मुतवज्जे हो गए और इस्लाम की मोहब्बत दिल के अंदर घर करने लग गई। फ़ौरन कहने लगे कि मुझे बताओ, मुझे पता बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ पर होंगे। उनको बताया गया कि वो जो दार अरकम चबूतरा है, वहाँ पर जो सहाबा किराम को तालीम दी जाती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर मौजूद हैं। चुनांचे यही तलवार हाथ में लेकर उमर इब्न अल-खत्ताब चले गए। जब गए, करीब पहुँचे तो अंदर से किसी ने आवाज़ दी कि उमर इब्न अल-खत्ताब आ रहे हैं। तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं और इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे शदीद मोहब्बत थी। हज़रत हमज़ा भी मुसलमान नहीं हुए थे, हालत कुफ्र के अंदर। जब इन्हें पता चला कि अबू जहल ने मेरे भतीजे को सताया है, जाकर उनसे बदला लिया, तो ये शदीद मोहब्बत फरमाने वाले थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। और इनका लक़ब है सैयदुश शुहदा। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी अहबाब को वहाँ पर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करवाए। और फिर ज़ियारत पर जब आप जाएँ तो उस वक़्त जब आप जबल ओहद की तरफ जाएंगे, वहाँ पर अंदर दाखिल होते ही सामने एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के साथ ही मुत्तसिल अंदर जो है जंगले के अंदर वो सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मौजूद है वहाँ। तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे आने दो, अगर उमर गलत इरादे से आया इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। बहादुर इतने ज़्यादा सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो कहा कि आने दो, अगर गलत इरादे से आया तो उसी की तलवार से उसी का सर कलम कर दूंगा। लेकिन वो देखते गए, जैसे ही सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब करीब आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के अंदर गिर पड़े और फ़ौरन कहने लगे आया तो कत्ल करने का था, कत्ल करने का इरादा था, लेकिन आज हमेशा के लिए आपका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ, मुझे भी कलमा पढ़ाकर हमेशा के लिए मुसलमान बना दें। और जब उन सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा ना, तो तमाम सहाबा किराम ने वहाँ अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी मांगी थी कि उमर इब्न अल-खत्ताब या उमर इब्न अल-हशाम के ज़रिए से दीन की तक़वियत फरमा। तो अल्लाह ताला ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआओं का समर थे, और उसी नतीजे के अंदर उनको इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। और रिवायात के अंदर आता है कि जब हज़रत उमर मुसलमान हुए ना, तो थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त। अब जब नमाज का वक्त हुआ तो सहाबा किराम एक एक करके बाहर निकल रहे। उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर ख्याल आया कि कहीं ये मेरे इस्लाम लाने की वजह से परेशान तो नहीं है। पूछ लिया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा किराम क्यों उठ कर जा रहे हैं? कहा ये वज़ू करने के लिए जा रहे हैं, नमाज का वक़्त है, फिर यहीं पर ये नमाज पढ़ेंगे। तो उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा कि सच्चा है। क्या आप सच्चे नहीं हैं? बिल्कुल मैं सच्चा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। काबतुल्लाह अल्लाह का घर नहीं है? कहा कि बिल्कुल घर है। तो फिर आज उमर ऐलान करता है मैं आगे आगे जाऊंगा, मेरे पीछे ये मुसलमान पीछे पीछे रहेंगे। आज अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो तो वो उमर के रास्ते को रोकेगा। आज हम काबतुल्लाह के अंदर जाकर बाजमात नमाज अदा करेंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ, बाजमात नमाज अदा की गई। फिर उसके बाद यूँ इस्लाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सहाबा किराम आते गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक मकाम अता फरमाया। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआओं का समर, मुराद नबुव्वत थे। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनके साथ रिश्तेदारी क्या थी?
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو اس رشتے کے لحاظ سے حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے۔ تو یہ ان کی آپس میں رشتہ داری تھی، اور دین اسلام کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے لوث لازوال قربانیاں بھی ہیں، خدمات بھی ہیں۔ انہوں نے ایسا سسٹم ترتیب دیا کہ آج تک جو ہے دنیا کے اندر ترقی پذیر جو لوگ ہیں، ان کے فارمولے کو، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے وہ دنیا میں ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اس تاریخ سے ناواقف نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر جو ہے انہوں نے اپنی تاریخ کو پس پش ڈال دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظام عدل کو قائم فرمایا ہے کہ وہاں پہ کوئی غریب نظر نہیں آتا، اگر کوئی اپاہج ہوتا، کوئی جسمانی طور پر معذور ہوتا تو ان کے لیے بھی بیت المال سے وظائف مقرر، اور کوئی عمر رسیدہ ہوتا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا، تو اس کے لیے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ ان کی کفالت بیت المال سے کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے انہی کے دور خلافت کے اندر یہ محکمہ پولیس، یہ سپاہی کا جو نظام ہے، یہ ان کے دور کے اندر وجود میں آیا، اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو قائم کیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ میں نے عرض کی نا، چونکہ میں نے حسین ابن علی کا بھی تذکرہ کرنا ہے، وقت مختصر ہے چونکہ میں نے ادھر بھی جانا ہے، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو دین کے لیے اتنی لازوال قربانیاں ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی محبت ہے۔ معاف کیجئے گا، آج معاشرے میں ایسے لوگ، ایسے دانشور پیدا ہو گئے، ایسے جو ہے بیانات کرنے والے، جو میڈیا کے ذریعے سے بہت کچھ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں صحابی کی فلاں کے ساتھ دشمنی، یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ وظیفہ مقرر کیا جو بدر کے صحابہ کو ملا کرتا تھا، جو بدر کے صحابہ کرام کو تعظیم دی جاتی تھی، اور ان کو جو کچھ دیا جاتا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مقرر کیا۔ اور اسی طرح سیرت کی کتابوں کے اندر بڑے عجیب واقعات ذکر ہیں، چنانچہ ایک واقعے کو ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ پر، اور امیر المومنین تھے۔ یہ وہ امیر المومنین تھے جب ان کو بتایا جاتا نا کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی آیا ہے، فلاں سردار آیا ہے، فلاں یہ آیا ہے، تو ان کے دل کے اندر کبھی بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ آتے تھے اپنی سادگی کے اندر۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ان بھیجا گیا کہ جاؤ عمر کو دیکھو مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے جو ہے وہ کیچڑ جو ہے بنا رہے تھے، مسجد کی لپائی کے لیے جس طرح گھارا بناتے ہیں نا، تو وہ گھارا بنا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی امیر المومنین کا، پہلے معلوم کرتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے۔ نظام عدل انصاف قائم ہے، اور خود سادگی دیکھیے کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے وہ کیچڑ بنا رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ اس کے اندر مار رہے ہیں گارا بنانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے، ہم آپ کی خدمت میں یہ تحفے لے کر آئے، اور یہ سب سے قیمتی جو ہے یہ عطر ہے، یہ خوشبو ہے، اور یہ بڑی قیمتی ہے دنیا کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، فوراً لیا، یوں سونگا اور اس کو کھولا اور اس گارے کے اندر ڈال دیا۔ کہا کہ اس سے بہتر تو کوئی اور جگہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر یہ گارا استعمال ہوگا، اور اس کے اندر یہ قیمتی خوشبو استعمال ہوگی، اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور ادھر یہ عالم ہے، ادھر محبت اہل بیت دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بھی محبت بڑی عجیب تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی اپنی زندگی کے اندر بیٹھا کرتے تھے نا، تو یہ جا کر عبداللہ ابن عمر بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا کیوں بیٹھ گئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اس مقام پر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ اتنی محبت تھی اتباع اور اطاعت رسول۔ عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم کے دور خلافت کے اندر کمرے کے باہر کھڑے ہیں، دستک دی، کہا اندر آنا چاہتا ہوں۔
کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے, اندر ضروری کام ہے, ضروری باتیں ہو رہی ہیں, تو لہٰذا تم جا نہیں سکتے. اتنے میں کھڑے تھے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور کہا کہ عبداللہ کیوں باہر کھڑے ہو, اندر کیوں نہیں جاتے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان اندر مصروف ہیں لیکن آپ جائیں, آپ کے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں, آپ جائیں. کہا کہ نہیں میں پھر کسی ٹائم پہ آ جاؤں, ابھی میں جاتا ہوں کیونکہ اندر ضرور کسی کام میں مصروف ہوں گے, تو لہٰذا میں چلا جاتا ہوں, بعد میں آؤں گا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے تو عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا ابا جان میں نے بڑا کہا تھا کہ چلے جائیں, لیکن وہ خود نہیں جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے ابا جان کام کے اندر مصروف ہیں. روایات کے اندر آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر ان کے گھر گئے اور دستک دی, کہا کہ آپ آئے اور اندر بھی نہ آئے. ان کا امیر المومنین آپ مصروف تھے. ان کا کہ نہیں, آپ کی محبت مجھے سب سے عزیز ہے, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یوں اٹھا کر ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت فرمائے گا تو اس سے محبت فرما. تو چونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کرتے ہوئے اور محبت کی دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا تھا, اسی وقت سے میرے دل کے اندر تمہارے لیے محبت ہے. وہ امیر المومنین خود چل کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا, اور پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ بڑی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. یہ ان کا عالم ہے, یہ محبت کی کیفیات ہیں, یہ محبتیں ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر میں یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھائے ہوئے ہیں, حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگ رہے ہیں, یوں سونگ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سونگ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے اور ان سے جنت کی پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے, تو اس وجہ سے جب بھی میں سونگتا ہوں مجھے وہ اس خوشبو کا احساس ہوتا ہے. اور پھر سارے صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یہ یاد رکھیے گا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا نا, تو اس وقت سیدنا حسین کی عمر 7 سال, سیدنا حسن کی عمر 7 سال اور سیدنا حسین کی عمر 6 سال. یہ 1 سال چھوٹے تھے. بڑے بھائی حضرت حسن تھے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں آذان دی اور گڑتی بھی دی, اور پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی ہے جنگجو, چونکہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے, عظیم جرت و بہادری کا وہ پیکر تھے. اسد اللہ الغالب, اللہ کا شیر, یہ ان کا لقب تھا. تو ان کے دل و رگ و پے کے اندر جو ہے جرت و بہادری بری ہوئی تھی, تو اس وجہ سے اپنے بیٹے کا نام بھی کیا رکھا؟ حرب رکھا, جنگجو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے. اور پھر جو ہے سال کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسین رکھا, اور فرمایا کہ یہ اس سے پہلے کائنات کے اندر یہ نام کسی کے بھی نہیں رکھے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب ایک مرتبہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے, یعنی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا حسن یہ سر سے لے کر ناف تک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پاؤں تک سیدنا علی کے مشابہ تھے. اور سیدنا حسین اس کے الٹ تھے, یعنی سر سے لے کر ناف تک سیدنا علی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر نیچے پاؤں تک یہ سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے ان دونوں کو ملا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بنتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ اور حضرت علی المرتضیٰ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, تو راستے میں دیکھا کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا لیا. یہ جب خلیفہ بنے تھے, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. ان کو اٹھا لیا, یوں بوسہ دیا, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یقین جانو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ, علی کے مشابہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر ہنس رہے تھے. تو ان کی اہل بیت کے ساتھ یہ محبت ہے. اور خطبہ حضرات بھی ایک طرف محاسن ذکر کرتے ہیں, بعد میں واقعہ کربلا کو ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ درمیان والی زندگی جو سیدنا حسن اور حسین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو گزاری,
اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کا تذکرہ عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ مشہور کر دیا گیا ہے ان کے فضائل کو، مناقب کو اور شہادت کو۔ درمیان والی زندگی چونکہ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت والی داستانیں ہیں، اس کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کی ان کے ساتھ بڑی محبتوں کا تذکرہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ اس کی بڑی داستانیں ہیں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی محبت کی عظیم مثالیں ہیں۔ اور اتنا آپ نے سنا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے محصور کیا گیا تو ان کی پہرہ کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ یہ دونوں حضرت عثمان کے پہرے دار بنے۔ یہ محبتوں کے تذکرے لوگ نہیں کرتے، عداوتوں کے تذکرے کرتے ہیں، جھوٹی روایات کا سہارا لے کر جھوٹی اور من گڑت قسم کی باتیں، کس سے کہانیاں عوام الناس کو سنائی جاتی ہیں، صحابہ اکرام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اجی انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، صحابہ اکرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ وہ لوگوں سچوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اولئک هم الصدیقون اولئک هم الصادقون، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار سچے ہیں۔ کامیاب اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کے ان صحابہ کو دیکھ لیجئے۔ اللہ پاک نے آخر میں یہ اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور دنیا والوں کے اعتراضات جو آج کل کے دور کے اندر اعتراضات کرتے ہیں، نہیں جی وہ چند لوگ تو اچھے تھے، چند خراب تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی مہر لگا دی اور اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے تمام جانثاروں کے ساتھ بھلائی کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یہ عشرہ یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن ان کی شہادت ہوئی اور واقعہ کربلا پیش آیا، اور کربلا کے اندر بھی وہ ساری داستانیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کے اندر بھی اس کا تذکرہ کروں گا کہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کے اسباب جو ہے وہ شہادت کے کیا بنے، وہ کوفہ کی جانب کیوں گئے اور ان کے لیے کن لوگوں نے خطوط لکھے، کتنی تعداد کے اندر لکھے اور کیسے انہوں نے غداری کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام جو اس وقت حیات تھے انہوں نے سیدنا حسین ابن علی سے یعنی کیا فرمایا اور ان کو پہلے روکنے کی کوشش کی اور بعد میں اجازت دے دی گئی، وہ کیا معاملات تھے، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کروں گا۔ لیکن آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ شہادت یہ اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، ماتم نہیں منایا جاتا۔ تو چند خرافات ہم اہل سنت والجماعت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ان کی دیکھا دیکھی چند ایسی رسومات غلط جو ہے وہ طور و طریقے جو اہل تشیع کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں، اب ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلمان بھائی بھی وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو چنانچہ ایسی قوم کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کی جائے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کی حقانیت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم وہ طور و طریقہ اختیار کریں گے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو ہوا، چند لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ یہ سوگ کے دن ہیں، یہ سوگ منانے کے، ماتم کرنے کے دن ہیں، چنانچہ شادی نہ کی جائے۔ یقین جانیے یہ ان کی کوشش تھی۔ اب ہمارے سارے سنی بھائی بھی اس بات پر چند ایسے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اس عشرے کے اندر شادی نہ کی جائے۔ تو یہ شادی بالکل شادی منع نہیں ہے کسی مہینے کے اندر بھی، بلکہ شادی کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، فلاں دن نحوست والا ہے، فلاں مہینہ نحوست والا ہے، اس میں یہ شادی نہ کرو۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ ہندوانہ لوگ جو ہے نا مہورت نکالنے کے لیے وہ اپنے پنڈتوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ ہے، کون سا جو ہے تاریخ بہتر رہے گی، وہ نکالا کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ یہ دن صحیح نہیں ہے، یہ فلاں صحیح نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ تصور ہے، اسلامی تصور یہ نہیں ہے۔ سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، اور اس دن جو ہے کوئی بھی کام جس کی مثلا شادی بیاہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت صفیہ کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی، باقی دیگر صحابہ اکرام کے دور کے اندر بھی یہ محرم آیا تو انہوں نے بھی اس کا احترام کیا۔ اور یہ احترام صرف واقع کربلا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ جو فضیلت حاصل ہے عاشورہ کو یہ پہلے سے حاصل ہے۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلے سیدنا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح اس روایت کے اندر مزید تفصیل ہے، زاد المعاد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی
کشتی جو وہ پہاڑی پر جا کر جودی پہاڑی کے اوپر جو وہاں پر رکی تھی تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دور نبوت کے اندر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، تو یہ عاشورہ کا دن ہے۔ اور روزے کے متعلق بھی یاد رکھیے گا، اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب ذوالجلال اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو عاشورہ والے دن اپنے گھر والوں پر اپنے رشتہ داروں پر دسترخوان کھلا رکھتا ہے اور اس کے اوپر خوب خرچہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے سال اس کی رزق کے اندر جو ہے فراوانی پیدا فرماتے ہیں، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہم بھی رکھیں گے، لیکن پھر آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو کیونکہ یہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم یا 9-10 کا روزہ رکھیں گے یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ وہ 2 روزے رکھے جائیں، ایک دن پہلے عاشورہ کے دن کا یا ایک دن بعد کا۔ اور چونکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے اور اس کے اندر وہ خرافات، یہ جو جگہ جگہ کے اندر پانی پلانے کی بات ہے، یہ ادھر ادھر کی چیزیں، یہ ساری جو ہے نا یہ رسم و رواج، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو ہم بھی اپنے ہاتھ میں جگ پکڑ کے ہر جگہ پہ چلے جاتے، لیکن دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو محرم الحرام محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، اور اس کے اندر خرافات سے ہم نے بچنا ہے۔ اور یہ سیرت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کریں کہ اللہ کریم ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کا جو اخلاص ہے اور ان کی جو بے لوث خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو اپنانے کی یہ صفات، ان کا عشر عشیر کچھ حصہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔